ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का आज शाम कौम से अहम खिताब। वज़ीर-ए-आज़म के कौम से खिताब में रूस और यूक्रेन तनाज़े पर गुफ्तगू। लाहौर कलंदर्स पहली बार PSL का चैंपियन बन गया। लाहौर कलंदर्स ने शानदार परफॉर्मेंस से शायकीन के दिल भी जीत लिए। साबिक स्पीड स्टार शुएब अख्तर ने टीम के लिए खुसूसी पैगाम जारी किया। 300 से ज़ायद पाकिस्तानी तलबा ने पोलैंड यूक्रेन सरहद के 8 चेक पोस्ट अबूर किए। रूस के यूक्रेन पर हमलों के बाद यूक्रेन में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तलबा का इनखला जारी। फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ में राब्ता। हुकूमत मुखालिफ तहरीक में तेज़ी लाने पर इत्तेफाक। मनी लॉन्ड्रिंग के शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म 10 मार्च तक मौखर। फवाद चौधरी ने कहा, शरीफ जरदारी फैमिली को पता है अदालत से भागने में आफियत है। पाक भारत आबी तनाज़ा मुज़ाकरात कल होंगे। मुज़ाकरात के लिए 10 रुकनी भारतीय आबी माहिरीन का वफ़द लाहौर पहुँच गया। ज़राए के मुताबिक भारतीय आबी मंसूबे पर एतराज़ात के बाद ये पहला इजलास होगा। कराची में मकान खाली ना करने पर मालिक मकान ने मुबैना तौर पर बेवा खातून के 2 बच्चों को आग लगा दी। एक बच्चे की लाश ईदी सर्द खाने में मौजूद है, जबकि दूसरे बच्चे की लाश के साथ खातून ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। सिंध हाई कोर्ट का गिजरी में गैर कानूनी इमारत गिराने का हुक्म। इमारत की बिजली, पानी और गैस के कनेक्शन मुनक़ता करने का भी हुक्म दे दिया गया और सब रजिस्ट्रार को इमारत में सबलीज देने से रोक दिया गया। कोरोना की 5वीं लहर के वार कम होने लगे। मुल्क में 24 घंटे के दौरान मस्बत केसेस की शरह 2.56% रिकॉर्ड की गई। कोरोना वायरस से 5 अफराद इंतकाल कर गए। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने खिताब में रूस और यूक्रेन तनाज़े के बाद मईशत और आलमी चैलेंजेस के हवाले से गुफ्तगू की। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब करते हुए कहा है कि मेरे वालिदैन गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए, मैं एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुआ। हमेशा से ख्वाहिश थी कि मुल्क की खारजा पॉलिसी आज़ाद हो। 9/11 हमलों में कोई पाकिस्तानी मुलविस नहीं था। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमरीका का साथ देना गलत था। कौम से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि हमेशा कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमरीका का साथ देना दुरुस्त नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 पाकिस्तानी शहीद हुए। हमें इस जंग में $150 अरब का नुकसान हुआ। साबका जमहूरी हुकूमतों में 400 से ज़ायद ड्रोन हमले हुए। साबका हुकूमतों ने ड्रोन हमलों पर एहतजाज तक नहीं किया। उन्होंने कहा कि ऐसी फॉरेन पॉलिसी नहीं होनी चाहिए जो अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाए। अमेरिका की जंग में हिस्सा लिया तो शुरू दिन से मुखालफत की। 9/11 के बाद दोबारा जंग में शिरकत की गई। इस पॉलिसी के शुरू से खिलाफ था। बदकिस्मती से इस फॉरेन पॉलिसी से 80,000 पाकिस्तानियों की शहादतें हुई। कबायली इलाका तबाह हुआ। 45 लाख पाकिस्तानियों ने नकल मकानी की। मुशर्रफ दौर में सिर्फ 10 ड्रोन हमले हुए। आसिफ जरदारी नवाज शरीफ के 10 साल अदवार में 400 ड्रोन हमले हुए। आज़ाद फॉरेन पॉलिसी तो ये होनी चाहिए थी कि हमें अमेरिका को बमबारी पर एहतजाज करना चाहिए था। आसिफ जरदारी नवाज शरीफ ने ड्रोन हमलों के खिलाफ एक बयान तक नहीं दिया था। जरदारी ने अमरीकियों को कहा ड्रोन हमलों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान ने कहा जब मुल्क के सरबराहान के बैरून मुल्क अरबों डॉलर होंगे तो कभी अपने मुल्क की बेहतरी का नहीं सोचते। कौम जब वोट डाले तो कभी इस पार्टी को वोट ना दे जिनके बैरून मुल्क पैसे जायदादें हैं। सरबराहों के पैसे और जायदाद मुल्क से बाहर पड़ी होती है। जब उनके अरबों डॉलर्स की प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस ऑफशोर अकाउंट्स होते हैं, वो कभी उस मुल्क की बेहतरी के लिए फायदा नहीं करते, वो अपने पैसे बचाने के लिए करते हैं। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में मजीद कहा कि चीन और रूस का दौरा कर चुका हूँ। दुनिया में सूरत हाल तेजी से बदल रही है। दुनिया की बदलती सूरत हाल का असर पाकिस्तान पर भी पड़ा है। चीन रूस का बड़ा अहम दौरा किया, मुल्क को इज्जत मिली। आने वाले वक्त में बड़े अच्छे नताइज आएंगे। रूस से 20 लाख टन गंदम इम्पोर्ट करनी है। रूस से गैस भी इम्पोर्ट करेंगे। चीन के साथ CPEC के दूसरे फेज में अहम मुआहदे हुए। पाकिस्तान सुपर लीग को नया चैंपियन मिल गया। दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त देकर लाहौर कलंदर्स ने पहली बार टाइटल अपने नाम कर लिया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
لاہور کے تاریخی میدان قذافی اسٹیڈیم میں ریکارڈ تماشائیوں کی موجودگی میں شاہین 11 نے فتح کے جھنڈے گاڑتے ہوئے نہ صرف پہلی بار فاتح ہونے کا اعزاز حاصل کیا بلکہ شاندار پرفارمنس سے شائقین کے دل بھی جیت لیے۔ طاقتور بالنگ اٹیک نے سلطانز کی بیٹنگ لائن تباہ کر ڈالی اور 181 رنز کے جواب میں پوری ٹیم 138 رنز ہی بنا سکی۔ شاہین شاہ آفریدی نے اسی اوور میں ڈیوڈ ویلے کو آؤٹ کر کے میچ میں لاہور قلندرز کی گرفت مزید مضبوط کر دی۔ حارث رؤف نے بھی اگلے ہی اوور میں خوشدل شاہ کو بولڈ کر دیا۔ کپتان آفریدی نے شاندار بالنگ کرتے ہوئے 4 اوورز کے کوٹے پر 30 رنز دے کر 3 وکٹیں حاصل کیں۔ وہ ایونٹ میں 20 وکٹس کے ساتھ سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے بالر بھی قرار پائے۔ محمد حفیظ اور زمان خان نے 2-2 جبکہ ڈیوڈ ویزے اور حارث رؤف نے ایک ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ سوشل میڈیا پر جاری ویڈیو پیغام میں شعیب اختر نے کہا کہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ قلندرز نے PSL 7 جیت لیا ہے۔ اس ٹیم نے 7 سال تک خوب محنت کی اور آخرکار انہیں کامیابی مل گئی۔ یوکرین میں زیر تعلیم پاکستانی طلباء زمینی راستے سے پولینڈ میں داخل ہو رہے ہیں۔ کل شام تک تمام پاکستانی طلباء پولینڈ پہنچ جائیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ روس کے یوکرین پر حملوں کے بعد یوکرین میں زیر تعلیم پاکستانی طلباء کا انخلا جاری ہے۔ 300 سے زائد پاکستانی طلباء نے پولینڈ یوکرین سرحد کے 8 چیک پوائنٹ عبور کیے۔ پولش سرحدی علاقوں میں پاکستانی طلباء کو سفارت خانے کی بسوں میں وارسا ہوٹل پہنچا دیا گیا ہے۔ یوکرین سے زیر تعلیم پاکستانی طلباء زمینی راستے سے پولینڈ میں داخل ہو رہے ہیں۔ کل شام تک تمام پاکستانی طلباء پولینڈ پہنچ جائیں گے۔ خیال رہے کہ یوکرین میں روسی حملے کے بعد روسی فوج کی کارروائیاں جاری ہیں۔ کیف اور خارکیف میں کئی گھنٹوں کے سکون کے بعد پھر سے دھماکے سنے گئے۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ یوکرینی فضائیہ روسی فوج کے قافلوں پر ڈرون حملے کر رہی ہے، جس سے نقصانات کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں انہوں نے عدم اعتماد کے حوالے سے قانونی اور آئینی معاملات پر رائے لینے پر اتفاق کیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں انہوں نے عدم اعتماد کے حوالے سے قانونی اور آئینی معاملات پر رائے لینے پر اتفاق کیا۔ دونوں رہنماؤں نے حکومت مخالف تحریک میں تیزی لانے پر مشاورت کی، جبکہ عدم اعتماد کے حوالے سے قانونی اور آئینی معاملات پر بھی رائے لینے پر اتفاق ہوا۔ شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو BNP مینگل کے سربراہ اختر مینگل سے ہونے والی ملاقات پر اعتماد میں لیا۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز سمیت دیگر کے خلاف شوگر ملز کے ذریعے منی لانڈرنگ کے کیس کی سماعت ہوئی۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز سمیت دیگر ملزمان نے عدالت کے روبرو پیش ہو کر حاضری مکمل کروائی۔ ملزمان کے وکلاء نے استدعا کی کہ عدالت میں وکلاء کی ہڑتال ہے، آج دلائل نہیں دے سکتے۔ حمزہ شہباز کی جانب سے سینیٹر عاصم نذیر تارڑ نے وکالت نامہ جمع کروا دیا۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ٹویٹ میں کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ شریف اور زرداری فیملی دونوں کو پتہ ہے عدالت سے بھاگنے میں ہی عافیت ہے۔ پاکستان اور بھارت کے مابین آبی تنازع پر مذاکرات کل وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ہوں گے۔ 10 رکنی بھارتی وفد آج لاہور پہنچ گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق پاک بھارت آبی تنازعات پر مذاکرات کل وفاقی اسلام آباد میں ہوں گے۔ مذاکرات میں پاکستان کی نمائندگی انڈس واٹر کمیشن کے کمشنر مہر علی شاہ کریں گے، جبکہ بھارتی وفد کی قیادت PK سکسینہ کریں گے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کی جانب سے بھارتی آبی منصوبوں پر اعتراضات کے بعد یہ پہلا اجلاس ہوگا۔ اس حوالے سے کمشنر انڈس واٹر کمیشن مہر علی شاہ نے بتایا کہ پاکستان کو دریائے چناب پر کیرو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ڈیزائن پر اعتراض ہے۔ اس کے علاوہ مقبوضہ کشمیر میں دریائے پونچھ پر مانڈی پروجیکٹ پر بھی اعتراض ہے۔ کمشنر انڈس واٹر کمیشن نے مزید بتایا کہ مذاکرات میں 25 میگا واٹ کے ہنڈرمان دریائے سندھ پر سانکو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اور 19 میگا واٹ کے میکانزم سانگرا پر بھی اعتراضات اٹھائے جائیں گے۔ انڈس واٹر کمشنر کے مطابق بھارتی وفد مذاکراتی اجلاس کے بعد 4 مارچ کو واپس بھارت روانہ ہو جائے گا۔ صوبہ سندھ کے دارالحکومت کراچی میں بیوہ خاتون کے مکان خالی نہ کرنے پر مالک مکان نے مبینہ طور پر اس کے 2 بچوں کو آگ لگا دی۔ دونوں بچے دم توڑ گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
تفصیلات کے مطابق کراچی کے سہراب کوٹ کے علاقے جنت گل ٹاؤن میں اندھوناک واقعہ پیش آیا ہے، جس میں مکان خالی نہ کرنے پر مبینہ طور پر بیوہ خاتون کے 2 بچوں کو آگ لگا دی گئی۔ خاتون کا کہنا ہے کہ میرے بچے بسوں میں پانی فروخت کرتے تھے، مالک مکان نے پچھلے مہینے گھر خالی کرنے کا کہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مالک مکان نے کل مجھے بہانے سے ایک گھر دیکھنے کے لیے بھیجا، میں جیسے ہی گئی پیچھے سے بچوں کو پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی گئی۔ خاتون کے مطابق وہ بچوں کو سول اسپتال لے گئیں، جہاں دونوں بچے دم توڑ گئے۔ ایک بچے کی لاش ایدھی سرد خانے میں موجود ہے، جبکہ دوسرے بچے کی لاش کے ساتھ خاتون پریس کلب کے باہر احتجاج کر رہی ہیں۔ دوسری جانب ایس ایس پی ایسٹ کا کہنا ہے کہ آتش زدگی کا واقعہ کل رونما ہوا تھا، کسی کے جاں بحق ہونے کی اطلاع نہیں ملی تھی، تاہم تحقیقات جاری ہیں۔ ایس ایس پی ایسٹ کا کہنا ہے کہ جلد حقائق سامنے لائے جائیں گے۔ عدالت نے گزری میں غیر قانونی عمارت کی تعمیر پر برہمی کا اظہار کیا اور پلاٹ نمبر A467 کو مسمار کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سندھ ہائی کورٹ نے کراچی کے علاقے گزری میں 5 منزلہ غیر قانونی عمارت کو مسمار کرنے کا حکم دیا ہے۔ پیر کو عدالت میں غیر قانونی تعمیرات کے کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے گزری میں غیر قانونی عمارت کی تعمیر پر برہمی کا اظہار کیا اور پلاٹ نمبر A467 کو مسمار کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے عمارت کے بجلی، پانی اور گیس کے کنیکشن منقطع کرنے کا بھی حکم دے دیا اور سب رجسٹرار کو عمارت میں سب لیز دینے سے روک دیا۔ عدالت نے ہدایت کی کہ جب تک عمارت کا کمپلیشن سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا جاتا، کسی کو سب لیز نہ دی جائے۔ اس کے علاوہ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر عدالت نے SBCA پر برہمی کا اظہار کیا۔ جسٹس حسن اظہر نے استفسار کیا کہ گراؤنڈ +2 بنانے کی اجازت تھی تو 5 منزلہ عمارت کیسے بن گئی؟ عمارت کی چھت پر بھی پینٹ ہاؤس بنایا گیا ہے، اس کو اگر توڑ بھی دیا تو دوبارہ بن جائے گا، آخر آپ لوگ کارروائی کرتے کیوں نہیں؟ عدالتی استفسار پر انسپیکٹر SBCA نے بتایا کہ میرا ساؤتھ زون میں ابھی تبادلہ ہوا ہے۔ اس پر جسٹس حسن اظہر رضوی نے سوال کیا کہ اس سے پہلے کہاں تھے، تو انسپیکٹر SBCA نے بتایا کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں تعینات تھا۔ انسپیکٹر SBCA سے عدالت نے مزید استفسار کیا کہ ناظم آباد اور لالو کھیت میں کتنی غیر قانونی عمارتیں بنی ہوئی ہیں، اس سے پہلے کسی عمارت کو نوٹس دیا یا کسی کو مسمار کیا؟ عدالت کی جانب سے سرزنش کے باوجود SBCA انسپیکٹر خاموش رہے۔ عدالت نے ہدایت کی کہ SBCA غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کرے، ورنہ آپ کے خلاف کارروائی ہو جائے گی۔ ملک بھر میں اب تک 2,64,26,952 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 33,357 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کورونا کی 5ویں لہر کے وار کم ہونے لگے۔ ملک میں 24 گھنٹے کے دوران مثبت کیسز کی شرح 2.56% ریکارڈ کی گئی۔ کورونا وائرس سے 5 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 30,178 ہو گئی۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 15,09,360 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 856 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 5,01,370، سندھ میں 5,67,761، خیبر پختونخوا میں 2,16,119، بلوچستان میں 35,326، گلگت بلتستان میں 11,480، اسلام آباد میں 1,34,336، جبکہ آزاد کشمیر میں 42,968 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 2,64,26,952 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 33,357 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 14,43,284 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 1,052 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 30,178 ہو گئی۔ پنجاب میں 13,498، سندھ میں 8,067، خیبر پختونخوا میں 6,248، اسلام آباد میں 1,013، بلوچستان میں 375، گلگت بلتستان میں 190 اور آزاد کشمیر میں 787 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔